अदाबत नाजरीन, जुल्फ़कार खान, टैक्स और आवाम, ये हमारा आज का प्रोग्राम है। और आज के जिस इशू में, आज के इस प्रोग्राम में वो टैक्सेशन इन पाकिस्तान, हमने पिछले जो प्रोग्राम किया उसका सिलसिला है। और इसमें आपसे हमने वादा किया था कि कोशिश करेंगे कि जो इनकी बुनियादी जिन्होंने तहकीक की है इसके ऊपर, उनको लेके आएँ। उनकी मेहरबानी कि वो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। साथ दूसरे मेहमान भी बैठे हैं, उनसे भी तारुफ करा देते हैं। पहले बैठे हैं जी हमारे इफ्तिखार खान, ये इंजीनियर इफ्तिखार खान MD वासा रहे हैं। हमारे साथ बैठे हैं जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं हारून मलिक साहब हैं। इनके साथ हमारे तजिया नगार हैं, ये हैं मोहम्मद अफजल साहब। सबसे पहले बात हम करते हैं शुरू अपने मेहमान से, जो चीफ हमारे सही मेहमान अफ्जल है। इफ्तिखार खान साहब, ये बताइएगा कि आपका ये जो है कि भी जो टैक्स का निज़ाम है पाकिस्तान का, ये एक तो इजी हो जाएगा और इससे आप की आमदन जो है ना, जो आपने वो थ्योरी बताई है कि वो तकरीबन 100 खरब, जबकि इस वक्त जो है वो 36 खरब का जैसा भी है बजट उस पर है। तो ये आप किस तरह आप तफसील से समझाएं। फिर ये क्वेश्चन जो है ना, हमारे जो मेहमान बैठे हुए हैं आपके साथ, ये भी डायरेक्ट कर सकते हैं कोई भी सवाल। जी प्लीज़। दरअसल जो मौजूदा टैक्स का सिस्टम है, इसके बारे में तो बल्कि दुनिया में जो यही सिस्टम चालू है जिसको हम भी फॉलो कर रहे हैं। और इसके बारे में ओबामा साहब प्रेसिडेंट जो हैं, जब उन्होंने आखिरी तकरीर की तो उसमें उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे हर मसले का जड़ जो है, जो प्रॉब्लम है, वो टैक्स है। अगर इसको हम बदल लें तो हम शायद सुकून में आ जाएं। इसलिए टैक्स वो चीज़, ये वो टैक्स है जिसे कोई देना नहीं चाहता। तो आमदन कहाँ से कैसे बढ़ेगी? कोई देना ही नहीं चाहता। आप गवर्नमेंट कहती है कि हमने लेना है, तो बात कहाँ पहुँची? बात तो कहीं नहीं पहुँचती। इन्होंने फौज भी लगा के देख ली। मेरे घर में मुझे याद है फौज की एक बाकायदा शादबान में रहता था, तो आए 3-4 आदमी वो टैक्स के बारे में पता करने के लिए, तो उसका भी कुछ रिजल्ट नहीं निकला था। फौज ने भी घर घर सारी तलाशी ली और देखा और किया, और आखिर कोई टैक्स इंक्रीज ना हुई। अब सिस्टम बदलते रहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये जो टैक्स है, ये गुंडा टैक्स है, ये जो टैक्स है सिस्टम है, इसको बदलना होगा। और मैंने इसके ऊपर बहुत सोच विचार की कि ये बदला कैसे जाए। इस वक्त आमदन जो है, जैसे जुल्फ़कार साहब ने कहा कि 36 खरब रुपए सालाना के करीब है बजट में। जो इस बजट में जो फिगर ये देते हैं, उसमें वैसे तो लोन भी शामिल हैं। खैर 36 को भी अगर समझ लिया जाए तो उससे कुछ भी नहीं होता ना। अखराजात पूरे होते हैं भैया। एक मुल्क में, एक शहर में अगर मेट्रो ट्रेन बन गई तो उससे, या ऑरेंज ट्रेन बन गई तो उससे तो तरक्की नहीं होती ना। तरक्की तो एक्चुअली गरीब आदमी की होनी है। लिहाजा तरक्की करने के लिए हमें अपना टैक्स नेट बढ़ाना होगा, टैक्स नया सिस्टम लाना होगा, नया टैक्स का निज़ाम लाना होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसा निज़ाम लाया जाए जो लोग खुशी से पेश करें, और वो निज़ाम मैं आपके सामने पेश करता हूँ जिससे 100 खरब रुपए सालाना से ज़्यादा आमदन गारंटीड है। हमारी आबादी 22 करोड़ की है, और 20-22 करोड़ की, उसमें से 6 करोड़ 10 लाख के करीब ही लोग जो हैं वही तनख्वाहदार हैं। ये कमाने वाले हैं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मजदूर हैं। सारे बाकी जो हैं वो बच्चे, बीवी, औरतें, बच्चे, बूढ़े, वो शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए इसमें 6 करोड़ में ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ना कमाते हों, लेकिन सारे तो नहीं कमाते, अक्सर तो कमाते ही हैं ना। आप हर आदमी रात को खाना खा के अपने घर में सोता है, कहीं ना कहीं आराम से रात गुजारता है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें असल में वो जो टैक्स है उसको इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने का यही तरीका है कि ज़्यादा लोग टैक्स दें। ज़्यादा लोग तभी टैक्स देंगे कि ज़्यादा लोग काम पे आएँ। अगर इस वक्त फर्ज करो
آپ کی تھیری کیا ہے؟ مطلب ہے کہ آپ نے 6 کروڑ 10 کہا جی، کہ اس کی تھیری آپ کی کیا ہے؟ تھیوری یہ ہے باقی ٹیکس میں سارے ختم کر کے جی جی اور ایک 20% کنزمپشن ٹیکس، پرچیز ٹیکس کہہ لیں، جو میں اپنی تنخواہ سے مہینے میں خرچ کروں گا اپنے بال بچوں پہ، گھر خریدوں گا یا گاڑی خریدوں گا یا کچھ سفر کروں گا یا بچوں کو پڑھاؤں گا، پیٹرول خریدوں گا، سبزیاں خریدوں گا، گروسری خریدوں گا، یہ جو ڈیلی جو خرچے جس کے لیے انسان جاب کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اس کے لیے افتخار صاحب آپ نے جو تھیری دی ہے نا، جی اس میں جو 6 کروڑ 10 لاکھ اس کی 3 کیٹیگریز آپ نے بنائی ہیں. جو میں نے پڑھا ہے کہ 5 کروڑ جو ہے وہ تقریباً 20,000 روپیہ مہینہ خرچ کرے گا. جی ہاں، 20 وہ 25 اس کی تنخواہ 20,000 روپیہ، ٹھیک ہے. اور اسی طرح 1 کروڑ جو ہے وہ کرے گا 1 لاکھ روپیہ. پہلا ہے 20 سے 1 لاکھ، پھر ہے 1 لاکھ سے 10 لاکھ، پھر ہے 10 لاکھ جو کہ 10 لاکھ سے اوپر خرچ کریں گے. جی ہاں، بنیادی طور پر افتخار صاحب آپ کا جو آپ کا مکالمہ ہے، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نظام، وہ کنزمپشن کیا ہے کہ لوگ کنزمپشن کریں گے، کنزیوم کریں گے. اب بھی وہ ایک سیل ٹیکس کنزمپشن ٹیکس ہی ہے. تو وہ ہمیں بتائیں کہ وہ جو فگر ہے یہ واقعی ہے 5 کروڑ کی فگر میں ابھی ثابت کرتا ہوں کہ کیسے ہے. ہاں جی، تاکہ میں نے وہ بھی کہا سوال 22 کریں گے اس کروڑ کے میں اوپر. 22 کروڑ میں سے جی 5 کروڑ ہی بنتے ہیں. اگر 4 5 6 آدمی ایک گھر کے ایوریج پہ لیے جائیں تو 5 کروڑ ہی کمانے والے بنتے ہیں، جس پہ اس وقت نظام چل رہا ہے. کوئی 1,000 روپے مہینہ کما رہا ہے اور کوئی کروڑوں روپے کما رہا ہے. یہی چیز ہے نا، ڈسپیرٹی ہے نا. اب کما سارے رہے ہیں، کوئی مانگ کے پورا کر رہا ہے، کوئی ملک لحاظ کے کھانے پہ جا کے کھانا کھا کے اپنی زندگی پوری کر رہا ہے. تو اس لیے کوئی بھیک مانگ رہے ہیں. لیکن اب وہ 5 کروڑ ہی ہیں جو پیسے اکٹھے کر کے گھر لے جاتے ہیں اور کوئی نظام کسی کا چلتا ہے. اب اس کو ہم نے پہلے تو 5 کروڑ کو جس کی آمدن کم از کم ہم نے فکس کریں گے کہ یہ 20,000 روپے، اس کا بجٹ بنایا 20,000 منتھلی کا. 5,000 اس کو ایڈیشنل مالک دے گا جس کا وہ امپلائی ہے، جسے وہ ٹیکس کے طور پہ پے کرے. خان صاحب آپ بات کر رہے ہیں ابھی پہلے دینے کی. جی ہاں، وہ نہیں، یہ نہیں. ہمارا جو آج جو بات ہے کہ ان کی آمدن، جو میں سمجھا ہوں آپ کی جو تحقیق آپ نے کی ہے، جو میں یہ سمجھا ہوں کہ 5 کروڑ بندے اگر 20,000 روپے خرچتے ہیں، وہ تقریباً ان کی کسی کی آمدن 50,000 ہے، کسی کی 10,000 ہے، کسی کی کچھ ہے. یہ ٹوٹل ایوریج آپ نے بتائی. کسی کی 90,000 بھی ہے، کسی کی 80,000 بھی ہے، کسی کی کم ہوگی. ٹوٹل جو ایوریج ہے نا وہ آپ نے بتائی کہ جی وہ 20,000 روپے خرچ کرے گا. 5 وہ جب 20 کو وہ 4,000 روپے ٹیکس ہو گیا 20% کے حساب سے، 20,000 روپے. اس کو اگر 12 سے اور 5 سے یہ ضرب دے دیا جائے تو یہ بن جاتا ہے تقریباً 24 خرب. اسی طرح آپ کا جو 1 کروڑ ہے وہ 1 لاکھ سے 10 لاکھ، کوئی 1.25 لاکھ خرچ کر رہا ہے، کوئی 15 لاکھ کر رہا ہے، ایوریج آپ نے بتایا. جی اس کا بھی وہ بن جاتا ہے، وہ بھی 24 بن جاتا ہے. اسی طرح 10 لاکھ والا. تو یہ ہے کہ جب وہ ایک آلریڈی اب آ گئے، دیکھو سوچنے والی بات ہے اس وقت، کیونکہ پرسیپشن جو ہے نا جی افتخار صاحب، وہ جو پرسیپشن ہے نا لوگوں کی، یہ ایک پرسیپشن ہے جی ہم مسلمان ہیں تو وہ ہیں دہشت گرد. یہ جو پرسیپشن یہاں پھیلی ہوئی ہے، یہ کیسے ہوگا جی؟ یہ کیسے ہوگا جی؟ یہاں تو 10 خرب نہیں اکٹھے کر سکے، 30 خرب نہیں اکٹھے کر سکے، اور پچھلے 70 سال سے لگے ہوئے ہیں، 71-72 سال یا 69 سال ہو گئے ہیں، تو یہ نہیں کر پا رہے. اور آپ فرما رہے ہیں کہ جناب یہ ہو جائے گا. اب یہ ہے کہ کیا یہ اتنا خرچ کرنے والے لوگ موجود ہیں؟ وہاں پر رہنا ہے ہم نے پہلے کہ وہ موجود ہیں. یہ ہے کہ اگر ان کو ہم پیسے دیتے ہیں، وہ ایک بات کی ایشو ہے. جب 100 خرب آ گیا، جیسے آپ نے فرمایا ہے 100 خرب آ گیا گورنمنٹ کے پاس ایڈوانس، یہ ایک قسم کا ایڈوانس کی تھیوری ہے، تو پھر تو وہ اس کو لیے تنخواہیں جو ہے وہ 25,000 مقرر کر سکتے ہیں، 5,000 پلے سے بھی دے سکتے ہیں، پھر جو وہ ڈکٹیٹ کرائیں گے ہو جائے گا. پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ واقعی ایسا ہے. آپ بھی کوشچن کریں کوئی اس کا. اس میں ایسا ہے، سب سے پہلے
میں ان کی یہ جو ریسرچ پیپر ہے، ریسرچ بک ہے پرامن انقلاب، میں اس کو بڑی ڈیٹیل میں پڑھنے کا موقع ملا ہے. میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ بات یہ ہے کہ ان سے اختلاف ہو سکتا ہے اور 100 باتیں کی جا سکتی ہیں. اس بک کے اندر انہوں نے 100 باتیں کہی ہیں، اس میں سے 20 باتیں غلط ہوں گی، 30 باتیں غلط ہوں گی. لیکن ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ریسرچرز ہیں، اس نظام کے اوپر انگلیاں اٹھانے والے، باتیں کرنے والے، سیاسی باتیں کرنے والے بہت ہیں، لیکن کسی نے اس کا آلٹرنیٹ سسٹم ایز اے ہول نہیں دیا. انہوں نے کلیکشن سے لے کے سپینڈنگ تک پورا بجٹ بنا کے ایک ایک ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے. یہ ان کو اس حوالے سے کہ انہوں نے ایک بندہ بیٹھ کے، اور میری ان سے ڈسکشن ہو رہی تھی، بتا رہے تھے کہ 15 سال کی تحقیق ہے ان کی. جی جی بالکل. ماشاءاللہ آئی سیلوٹ کہ کوئی اتنا درد رکھتا ہے پاکستان کے لیے جس نے اتنا سوچا اور کم از کم کام کیا اور یہ دیکھا. اب جہاں تک ان کے دیے گئے سسٹم کی بات ہے، سسٹم کے پازیٹیو تھنگز بھی ہیں، نیگیٹیو تھنگز بھی ہیں. پازیٹیوٹی یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کہی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ 6 کروڑ 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ یہ ٹیکس پے کریں گے، وہ کنزیومر ہیں. ہاں جی. اب پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 20 کروڑ ہے، اور موجودہ سینسس میں مجھے لگتا ہے یہ 22 کروڑ پہ پہنچ جائے گی. جی جی. اب کنزیومر جو ہمارا ہے وہ تو 6 کروڑ سے زیادہ ہے. What he is saying is right. ٹھیک ہے جی. اور ہمارے ہاں ایک عام انسان کا خرچہ جو ہے وہ اتنا ہی ہے. صحیح بات ہے. سب سے لو کوئی بہت ہی بھکاری بھی ہوگا نا، اس کا بھی 10-20 ہزار سے کم نہیں ہے. وہ کس طرح پوری کر رہا ہے یہ علیحدہ بات ہے، لیکن اتنا اس کا خرچہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ٹیکس لگا رہے ہیں، نہ یہ مینوفیکچر کو لگا رہے ہیں، نہ یہ امپورٹر کو لگا رہے ہیں، نہ یہ ہول سیلر کو لگا رہے ہیں، نہ یہ کسی اور شخص کو لگا رہے ہیں. پورے پاکستان سے جب ٹیکس سسٹم ختم ہو جائے گا، صرف ایک چیز رہ جائے گی، اور وہ ہے کہ ریٹیلر جو ہے اس نے پبلک سے جب وہ چیز خریدنے آئیں گے، جب وہ سروس لینے آئیں گے، ہارون صاحب تو ان سے 20% جو ہے وہ کلیکٹ کریں. آپ سے بات ذرا بریک ایک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ سے. ناظرین اس وقت بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی آپ جہاں سے شروع آپ نے ختم کیا تھا وہیں سے شروع کریں. تو اس میں جو 20% ٹیکس ہے اس کی کلیکشن کی بات کی گئی. اب وہ ہمارے ہاں 17% سیل ٹیکس ہے جی، لیکن اس 17 18 19 21 22 تک جاتا ہے. دوسری طرف آپ کا انکم ٹیکس ہے، تیسری طرف کسٹم ڈیوٹی ہے، چوتھی طرف جی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سرچارج ہے، پانچویں طرف سوشل سیکورٹی ہے، پھر جناب آپ کا EOBI ہے، 5 پروفیشنل ٹیکس ہے، پتہ نہیں کون ٹیکس ہے، کون سے ٹیکس لگے ہوئے ہمیں. تو ٹیکسوں کی ایک بھرمار ہے. ہر شخص ٹیکس دے رہا ہے، 20% سے زیادہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے. سوچ کا فرق ہے. یہ جو چیز لے کے آ رہے ہیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. جب ہمارے ہاں لوگوں کو یہ سمجھ لگ جائے گا کہ میں یہ جو 20 روپے دوں گا یا 20% دوں گا، اس سے کیا ہوگا کہ پورے پاکستان کا ٹیکسیشن سسٹم ختم ہو جائے گا، میرے پہ ٹیکسوں کا بوجھ ختم ہو جائے گا، مجھے اننیسیسری ڈاکومنٹیشن ختم ہو جائے گی، میرے دماغ پہ ٹینشن ختم ہو جائے گی. میں نے کسی کو ٹیکس دینا ہے اور گورنمنٹ کو پیسہ جائے گا، ٹول دینا ہے، میں نے کسی کو یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، سارا کچھ ختم ہو جائے گا. تو یہ جب عوام کو یہ بات سمجھ آ گئی جس دن، تو یہ سسٹم امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. گورنمنٹ کو پیسہ جائے گا اس میں. جی آپ یہ بتائیے. 72 ٹریلین تو انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے. جی جی. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ تو 6 کروڑ پہ بیس کر رہے ہیں، عوام تو ہماری 22 کروڑ ہے. اللہ اکبر. ہاں جی آپ نے خان صاحب جو سر خان صاحب نے جو سسٹم دیا ہے، میں پچھلے پروگرام میں بھی یہ شاید واضح نہیں کر سکا، ایمانداری اور جھوٹ. جی جی جی. سسٹم میں کوئی شک نہیں ہے. موجودہ جو ان کی جو فگر ہے نا 6 کروڑ 10 لاکھ کی، ہمارے جو ٹوٹل آبادی ہے اس کا 7 سے لے کے 9% لوگ اشرافیہ کے شامل ہیں ٹوٹل آبادی کے. ہمارے جو سرکاری ملازمین کی تعداد اس وقت موجود 45 لاکھ سے زائد ہے، اور پرائیویٹ جو ملازمین ہیں وہ 1.5 کروڑ سے زائد ہیں، جو اس وقت موجودہ جو فگر تقریباً میرے اندازے کے مطابق ہے، جس میں ہائی پروفائل بھی ہیں، اور جو بزنس مین ہے جو وہ تقریباً 1 کروڑ سے زائد جو لوگ جو بزنس کر رہے ہیں. اس سے ثابت پیچھے ایک فگر ہمارے جو SCCP سے جو مجھے ایک رپورٹ کے ذریعے ملی تھی، 40 لاکھ سے زائد NTIN ہولڈر ہیں.
28 लाख से ज़्यादा कमर्शियल मीटर हैं। इससे हम ये फिगर का अंदाज़ा लगा सकते हैं ये लोग बिजनेसमैन कितना हाई प्रोफाइल कितने हैं। जो फिगर बताई कोई ज़्यादा नहीं है फिगर। और 5 करोड़ जो वो कह रहे हैं 20,000 खर्च करने वाले हैं। हमारे जो बिजली का बिल हैं, गैस के बिल हैं, पानी के बिल हैं, जो जितने वो भी उससे अंदाज़ा लगा। कोई जो सबसे छोटा घर है ना वो भी 5-6 हज़ार रुपये तो बिलों की सूरत में दे रहा है, हुकूमत को अदा कर रहा है। जो 70% लोग ज़राअत से वो बसता है, जो हम फिगर बताते हैं 70% ज़राअत से, उनमें भी ज़्यादातर 70% में भी मज़ारे ज़्यादा हैं। वो अरबों नहीं तो करोड़ों में तो वो बिजनेस कर रहे हैं ज़राअत वाले भी, लाखों में तो कर रहे हैं कि नहीं। जो सिस्टम हमारा जो कॉम्प्लिकेटेड जो टेस्ट का निज़ाम मौजूद है जो चल रहा है इतना कॉम्प्लिकेटेड हर किसी को समझ ही नहीं आता। चलो सिस्टम आप कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, इनका निज़ाम जो है, क्योंकि वो उसमें तो जो हमारा चीफ कमिश्नर तक बैठा है वो रीजनल ऑफिस को चला रहा है, वो उससे कहें अपने रिटर्न भर दे, वो अपने रिटर्न नहीं भर सकता। ये तो ये मुश्किल काम है आजकल। सिस्टम आसान है, वेरी जिसको पहले वो विद होल्डिंग की सूरत में जो हम पहले 99% तो पहले विद होल्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, टैक्स तो पहले हमारे अवाम पहले अदा कर रहे हैं। चले इफ्तिखार साहब ये बताइएगा कि ये जो एक हमारे जो 2 मेहमान हुए हैं वो तो बड़े इम्प्रेस हैं कि ये 6 करोड़ जो 10 लाख वो है, ये आपकी फिक्र मतलब है कम है। ये कहते हैं इससे ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, वो क्या ये फिगरें जो हैं, आप भी इसका बेशक जवाब दीजिएगा, क्या ये फिगरें को पाकिस्तान में ऐसा कोई अदारा नहीं है जो ये कंजम्पशन के भी कितना होता है, कितने हैं, कोई पाकिस्तान में नहीं मिल सकती हैं ये वाली फिगर्स? बड़ा इजी हो जाएगा पाकिस्तान। अच्छा, दूसरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि आप इसको इकट्ठा करना है। आपने जो इसमें तहकीक में आपने में लिखा है किताब में, वो लिखा है जी टोकन का सिस्टम होगा, क्योंकि ये एडवांस चला जाएगा। सबसे पहले वो जो दुकानदार, वो क्या निज़ाम है वो बताइएगा, फिर इनसे सवाल करते हैं। हाँ जी, बात ये है कि टोकन जो है उसका 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 10 लाख रुपए तक के टोकन स्टेट बैंक जो है वो उसको छापेगा, बनाएगा टोकन, और उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो हर दुकानदार को पहुंचाए, जी थ्रू बैंक्स पहुंचाए, जिस तरह भी पहुंचाए, जो भी वो सिस्टम बनाए उनका अपना। और इस वक्त जो उनका काम शाम है वो सब खत्म हो जाएगा। उनका यही काम है, पैसे तो खुद आने हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। और उन्होंने टोकन देने हैं और पैसे आ जाने हैं। इसी तरह रसीद बनानी है गवर्नमेंट ने। अब जब मतलब मैं दुकानदार, हम 3 दुकानदार हैं, हाँ जी, हमारे पास आते हैं, हम कोई कपड़ा बेचता है, कोई गारमेंट्स बेच रहा है, कोई और चीजें बेच रहा है, तो वो आप पेट्रोल बेच रहा है। हाँ जी, कोई जो भी है, आपने रसीद काटनी है। अब रसीद पहले नहीं काटते थे इस वजह से कि डरते थे टैक्स से। अब तो टैक्स तो है ही कोई नहीं। मेरे पास अगर 10 गाड़ियां हैं, 10 कोठियां हैं, 10 जहाज हैं, वो मेरे हैं, किसी को पूछने का हक ही कोई नहीं। मेरे पास कोई अरबों रुपए का फर्ज करो कोई है, ब्लैक मनी है, तो किसी को पूछने का कोई हक नहीं, मेरे सिस्टम के तहत नहीं होगा। इस वजह से कि मेरे निजाम में काला धन वैसे ही खत्म हो जाएगा। जी जब टैक्स ही खत्म हो गया तो काला धन तो वो होता है ना जिसपे टैक्स ना पे किया। बिल्कुल सही बात। तो टैक्स तो खुद जब मैंने बड़े आदमी ने पे करना है। बात आ रही निजाम की, वो टोकन की। हाँ जी, वो उसकी बात। टोकन पे जो है वो स्टेट बैंक देगा, दुकानदार जो है वो रसीद काटेगा, उसके ऊपर डिटेल लिखेगा ये क्या चीज है, मैंने किसको बेची है, कितने की बेची है। क्योंकि उसकी कीमत फिक्स करना दुकानदार का काम है। ये बहुत बड़ी चेंज है, गवर्नमेंट का कोई हक नहीं है इसमें। अगर जो चीज वो बेच रहा है उसकी कीमत खुद दुकानदार, क्योंकि उसकी चीज है। ठीक है, इस्लाम में बड़ी क्लियर चीज है, ये उसका हक है। और अगर वो ज्यादा बेचेगा तो फिर कंपटीशन जो है ना वो ले बैठता है। फिर वो कहता है अच्छा जी दूसरा दुकानदार सस्ती बेचेगा तो कौन इसको पैसा खरीदेगा। तो कंपटीशन होना जरूरी है। लिहाजा वो टोकन, जब उसमें से टोकन 20% का टोकन रसीद के साथ लगा के उसे देगा तो दुकान जो खरीदने वाला समझेगा कि भाई मैंने ये सीमेंट की बोरी यहाँ से खरीदी है। तो आज भी तो टैक्स दे रहा है ना उसके ऊपर, इसलिए उस वक्त भी देगा। हाँ जी, उस वक्त भी दे देगा कंजम्पशन टैक्स। तो 550 की बोरी है सब, वो जब टैक्स खत्म हो जाएगा तो 350 पे वैसे आ जाएगी वो। मैं इसमें देखें बात ये है, इस वक्त हमारा जो पेयर है ना, टैक्स पेयर जो है, वो जो टैक्स फाइलर है वो है 6 करोड़ अपना 10 लाख। जी ठीक है, लेकिन टैक्स पेयर सारी अवाम है। अब खान साहब ने जो
کانسیپٹ دیا ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی، اور پھر وہ FBR کے ادارے کو اس کو بھی وہ ڈائلوٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ بینک کا اور گورنمنٹ کی ہر اتھارٹی کا کام ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو انشور کرے. ڈو یو تھنک اٹس پاسبل؟ سر پاسبل ہے، لیکن اس میں بہت بڑی چینجز 2-3 چاہیے. جی. اسٹیپ 1 آپ انڈیا کی ایگزامپل ہے. انہوں نے ڈی مونیٹائزیشن آف کرنسی کی بات کی. ایک بندہ آیا، ایک تھنک ٹینک آیا، انہوں نے آ کے نریندر مودی کے سامنے بات کی کہ بڑے نوٹ ختم کر دو، چھوٹے نوٹ کر دو، یہ دنیا کے مسائل ختم ہو جائیں گے، یہ ٹیکسز فائدہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. جب اس نے کانسیپٹ رکھا، نریندر مودی نے 2-3 گھنٹے 6 گھنٹے لگا کے وہ بات سمجھی. اس نے کہا جی یہ امپلیمنٹ ہوگا. اس نے اس کو امپلیمنٹ کیا، 70 بندہ مرا، اس لوگوں نے خودکشیاں کی اس کے اوپر. لوگ اس چینج کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھے. کیا ہوا کہ اس کنٹری کے اندر جو کہ 1 بلین کی پاپولیشن تھی، آخر پہ وہ سسٹم رائج ہوا. 2 مہینے بعد الیکشن ہوتے ہیں، نریندر مودی جو ہے جیت جاتا ہے. عوام نے اس کو ایکسیپٹ کیا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو تھیوری دی ہوئی ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے؟ اور اس کے لیے سب سے پہلے کیا چیز چاہیے؟ کوئی ول چاہیے کسی کی. صحیح بات ہے، جو اوپر بیٹھ کے اس کو ڈیسائیڈ کرے. نمبر 1. نمبر 2 ہمارے ماسز کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو 20% ٹیکس ہے یہ ان کے کتنے مسئلے حل کر سکتا ہے، یہ دینا ان کے لیے کتنا اچھا ہے. 3rd ہمارے پاس مشینری جو ہے نا، دیکھیں بات یہ ہے، چوری جو ہوتی ہے یا کرپشن جو ہے وہ اس سسٹم میں اس کو ڈسکس کیا گیا، لیکن وہ پھر بھی ہو سکتی ہے. اس کو کیسے روکا جائے گا؟ 2 طریقے ہوں گے. جی جی. ایک کہ تمام انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اس کو کہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں لگ جائیں. دوسرا، عوام کسی سٹیکر کے بغیر والی پروڈکٹ کو ایکسیپٹ ہی نہ کریں. اس کی دیکھیں ایک وجہ ہے. آج جب ہم سگریٹ خریدتے ہیں، آج جب ہم پٹرول خریدتے ہیں، آج ہم جو چیز بھی خریدتے ہیں اس کے اوپر ہم سیل ٹیکس، فلان ٹیکس وہ دیتے ہیں. وہ بھی دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اوپر ڈیوٹی لگتی ہے، وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے، مینوفیکچر بھی دے رہا ہے، اس لیے وہ قیمت بھی زیادہ ہو گئی. جب وہ قیمت زیادہ ہو گئی تو اس کے اوپر پھر ہم 14%، 16%، 20% ہم اب بھی دے رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہم اب بھی جو خریدنا کنزمپشن والا، کنزیوم والا، میرے جیسا لوگ، آپ جیسے لوگ جو خریدنا چاہتے ہیں اب بھی دے رہا ہے. اس وقت یہ ہوگا کہ اس کے ٹیکسز ختم ہو جائیں گے. وہ چیز جو آپ کو 100 روپے کی ہے وہ آپ کو ملے گی 25 روپے کی، نہیں تو 50 روپے کی. اب 100 روپے پہ آپ 20% دے رہے ہیں اب، یا 16% دے رہے ہیں اب. اس وقت 50 روپے پہ آپ نے 16% دینا اور ایک بندے نے دینا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ٹوکن سسٹم ہے آپ کے خیال میں یہ رائج ہو سکتا ہے؟ سر اس میں جو ہے نا، دیکھیں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک بھی کسی بھی ریونیو سسٹم کے 3 چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے وہ ریونیو سسٹم ڈرا کیا جاتا ہے. ایک ہے فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، دا سیکنڈ ہے کلیکشن آف ریونیو، دا تھرڈ از کہ جو آپ ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کی بات کرتے ہیں. اب کلیکشن آف ریونیو کی یہ بات کر رہے ہیں انہوں نے، وہ جو اس وقت ایگزسٹنگ کلیکشن ہے اس سے زیادہ کلیکشن کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سمپلیفائڈ سسٹم ہے، امپلیمنٹیبل ہے. ٹھیک ہے جی. فیئر ڈسٹریبیوشن کی بات یہ ہے کہ رچ زیادہ سپینڈ کرتا ہے، وہ زیادہ خرچہ کرے گا، وہ زیادہ ٹیکس دے گا. غریب کم خرچہ کرے گا، وہ کم دے گا. تو فیئر ڈسٹریبیوشن تو خود ہی ہوگی. ٹھیک ہے. The last one thing is کہ اس کو جو انہوں نے کہا فیئر ڈسٹریبیوشن ہے، کلیکشن ہے، اینڈ 4 ڈاکومنٹیشن. جو سلپ بننی ہے اس کے ساتھ رسید جانی ہے مین آفس میں. چلے بریک، وہاں پہ سارے انالیسز ہو سکتے ہیں. چلے ناظرین، اس وقت بریک کا ٹائم ہے، ایک بریک لیتے ہیں چھوٹی سی، اس کے بعد آپ سے دوبارہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. جی اب آپ بتائیے گا. جی جی. صرف اس نظام کو رائج کرنے کے لیے صرف ول کی ضرورت ہے. جن ممالک نے ترقی کی ہے نا، انہوں نے اپنے سسٹم کے ذریعے کی ہے، انہوں نے اپنی منزل کا تعین کیا ہے اور یہ ذہن میں انہوں نے بٹھا لیا ہم نے کرنا ہے. رستہ ہے، ان کو پتہ یہ رستے پہ چلنا تو ہم کامیاب ہو جانا ہے. ہمارا صرف المیہ، نہ ہماری حکومت بری ہے، نہ ہماری اسٹیٹ بری ہے، نہ ہماری عوام بری ہے، صرف ہمارے پاس منزل نہیں ہے، رستہ نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے. سسٹم ایک ملک میں بھکاریوں کو نہیں ختم، بھکاریوں کے نظام کو ختم کرنے کے لیے
ایک ملک ان کو بیٹھ کے ان کی سسٹم سوچتے ہیں, سسٹم بناتے ہیں, ان کو بزنس دیتے ہیں, موبائل کے ذریعے ان کو کاروبار کرواتے ہیں, سسٹم کو ان کو بیکاریوں کو یعنی کہ کاروبار ختم کر کے یہاں پر جو بیکاری ہے نا جی وہ کم از کم 1 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے. خان صاحب آپ نے کہا فگر کے یہاں ادارے موجود ہیں, پاکستان اسٹیٹس بیورو, لیکن میں نے وہ پیچھے کل میں وہ اس پہ اسٹڈی کر رہا تھا, ان کی جو فگر ہیں 2003 کی 2007 کی اپڈیٹڈ تھیں. اب ہمارا المیہ یہ ہے رائٹ ٹو انفارمیشن, رائٹ ٹو سروسز, 2 قانون ہیں اور ہر پاکستان میں موجود ہیں, لیکن ہمارے 99% لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا KPK میں یہ دونوں قوانین موجود ہیں. لوگوں کو پتہ چل رہا ہے یہ قانون کے ذریعے ہم کسی سے بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں, کسی بھی ادارے سے لے سکتے ہیں. یہاں کسی کے پاس چلو نہیں یار یہ آپ میں نہیں تو میں چیف کمشنر ہوں یا میں کمشنر ہوں, میں آپ مجھ سے مانگنے کے لیے آئے ہیں. ان قانون کے ذریعے تو ہم جج سے بھی پوچھ سکتے ہیں, ہم جناب یہ ہمارا کیس ہے اس کے بارے میں بتائیں, یہاں بتانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. وہ بات اب KPK میں 4 سال سے کوئی ٹیکس نہیں لگا, وہی ٹیکس آلریڈی جو پہلے جو انہوں نے کیا ایگزامپشن دی ہوئی ہے, وہاں تو ترقی ہو رہی ہے. اب جو ہمارے سامنے مسئلہ ہے نا جی وہ یہی ہے کہ 100 کھرب کیا آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں جی اس کے تھرو, اپنے ٹی وی کے تھرو, کہ بھائی کوئی اکانومسٹ پاکستان کا ہے ہمارے سامنے بیٹھے, بالکل ہمارے پاس یہ فگر لے آئے کہ جی یہ آپ 6 کروڑ 10 لاکھ کی فگر غلط کہہ رہے ہیں. اگر وہ کہتا ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو بات سلسلہ وہاں سے شروع ہو سکتا ہے. میں خالی چیلنج نہیں کروں گا, میں کہوں گا یہ 100 کھرب نہیں یہ 200 کھرب سالانہ ہو سکتا ہے اور اس کو ثابت کروں گا. یہ تو کوئی چیلنج میرا قبول تو کرے. جتنے یہ تجزیہ نگار ہیں, یہ جتنے اینکر ہیں, اکانومسٹ ہیں یا دوسرے جو پبلک ہے, سیاستدان ہیں, کوئی تو کرے. کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. میں کہتا ہوں 2 روپے پیٹرول بکے, 2 روپے بکے گا یہ بجلی پر یونٹ آج سے بغیر لوڈ شیڈنگ کے. لوگ کہتے ہیں پاگل گئے تھے. سر کوئی بھی سسٹم لانے کے لیے نا اصل لیکن میں اسلام دیکھے, ہمارا اسلام جب آیا ہے ریزسٹنس ہوتی ہے, وہ تو ہمیں مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. عوام کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اپنے اسلام کو, اسلام کے لیے کوئی بھی سسٹم, کوئی بھی قانون, کوئی چیز لانے کے لیے اصل جو صحیح چیز کو پر جانا. لیکن یہاں ایک اتفاق تو ہے کہ یہ کوئی ایسی فگر انہونی نہیں ہے, یہ اتنا خرچہ ایسی کوئی نہیں ہے. اور پھر دیکھیں یہ تو ہر بندہ اب بھی 20 کروڑ میں سے جو بھی خرچ کر رہا ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے, ٹیکس کے فارم میں پیمنٹ کر رہا ہے. کر بھی رہا سر, وہ 36 اور 20 ارب روپے اکٹھا کرنا مار دھاڑ کے. ہمارے GDP کا جو مجھے یاد پڑتا ہے 17 to 80% جو ہے نا وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے ریٹیل کا طبقہ جی, لیکن ہمارا جو رجسٹرڈ ٹیکس پیئر ہے وہ شاید 1 or 2% ہے. بالکل صحیح بات ہے. غالباً میں نے سنا تھا 30,000 ہے, اور لاہور میں 5 لاکھ سے زیادہ ریٹیلر ہے, یعنی 28-30 ہزار ٹوٹل ریٹیلر رجسٹرڈ ہے, اور جو اس وقت لاہور میں ہے وہ 5 لاکھ ہے. اب یہ جو سسٹم ہے یہ بیس کرتا ہے سارے کا سارا کہ ریٹیلر ٹیکس کلیکٹ کرے گا جی. اب ہماری FBR کی مشینری جو ہے وہ 2500 ٹیکس لگائے ہوئے ہیں, 2500 قسم کے ان کے پاس جابز ہیں. انہوں نے اتنے کام کرنے ہیں, کسٹم بھی کلیکٹ کرنا ہے, سیل ٹیکس بھی کرنا ہے, انکم ٹیکس بھی کرنا ہے, پروفیشنل بھی کرنا ہے, CVT بھی کرنا ہے. لیکن اگر اس کو ایک ڈائریکشن مل جائے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, بالکل, اور ان کو یہ پتا ہمیں مینوفیکچر کو ٹیکس نہیں کرنا, ہم نے ڈسٹریبیوٹر کو نہیں کرنا, ہم نے فلانے کو نہیں کرنا, ہم نے صرف ریٹیلر کو کرنا ہے, اور ریٹیلر کو کلیکشن کرنی ہے وہاں سے. اور جو انہوں نے بات تو آلریڈی جمع کروا دینا ہے, جو انہوں نے بات کی اسٹیٹسٹک کی, تو اسٹیٹسٹکس تو جو انوائس وہاں سے آنی ہے وہ سسٹم میں ٹیکس ڈپارٹمنٹ خود ڈالے گا. اس میں صرف تو وہ ہر چیز اسٹیٹسٹک اور کچھ نہیں اس سے کرنا. آپ اندازہ لگا لیں آج تک وفاق صوبوں کو 22 ارب تک لے کے گیا ہے جو صوبوں کو ملتا تھا. صوبائی اتھارٹیز بنائی انہوں نے 3-4 سال کے اندر. پنجاب ریونیو اتھارٹی اگر 82 ارب روپیہ اکٹھا اسی پنجاب سے, ابھی تو ان کو اپنی سروسز کا پتہ ہی نہیں ہے, ابھی تو انہیں مکمل سروسز پہ بھی نہیں گئے. وہ اگر 82 ارب روپیہ سال کا وہ اکٹھا کر سکتے ہیں ایک صوبے سے جو 22 ارب وفاق دے رہا تھا, اس سسٹم کے ذریعے تو پلیٹ میں رکھ کے مل رہا ہے آپ کو 100 ارب 100 کھرب پلیٹ میں مل رہا ہے. تو وہ ایڈوانس ہے, وہ کیا کہتے ہیں مبارکی جسے کہتے ہیں, یہ تو 200 کھرب پہ اب ذرا اندازہ کیا ایڈوانس جا رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ پچھلے دیکھیں جی تحقیق انہوں نے کی ہے, ان کی مہربانی ہے کہ یہ ہمارے کہنے پہ آ گئے ہیں, بڑی مشکل سے یہ نکلتے ہیں, اپنے کام میں مگن رہتے ہیں اپنے بچوں کے, اور یہ تحقیق
اور ان کو کوئی کام نہیں ہے. کام انہوں نے پاکستان میں بڑے بڑے کیے. میں اگر ایک اور آپ کو بتاؤں تو وہ یہاں موقع نہیں ہے, کام ہے صرف ٹیکس کا, تو اس لیے میں ٹیکس کی بات کر رہا ہوں. تو یہ اس لیے انہوں نے کہا جی میں چیلنج کرتا ہوں تو آئے یہاں آ جائے یا ہمیں کہیں بلا لیں, یہ وہ جانے کے لیے تیار ہیں. بالکل یہ بات نہیں ہے آپ ساتھ چلیں گے, ہم ساتھ چلیں گے, ہم بتائیں گے یہ کیا ہے. بالکل ایسا کوئی ایسا انہونی چیز نہیں ہے. پاکستان کا بیڑا گرک کرنا ہے تو اس طرح نہ کرو سر یار. جب یہ پاکستان بنا تھا نا, جب قوم کی ضرورت تھی, آج مکمل پاکستان بن گیا ہے, آج ہم اس کو الٹ ہو گئے. ملک میں ہمارے میں کمی کسی چیز کی نہیں ہے, صرف ایمانداری. جی اب کیا آپ کو عوام اس کو حکومت کو کیا سجیشن دے گے کہ بھی ان کے بارے میں کچھ سوچیں, کیا کریں گے؟ دیکھیں سر بات یہ ہے, پہلی چیز ابھی انہوں نے سیل ٹیکس لا میں امینڈمنٹ کی, جی انہوں نے کہا جی ہم سٹیکر سسٹم لائیں گے جس کے ذریعے ہم جو کاؤنٹر فیٹنگ ہے اور جو چوری ہو رہی ہے ٹیکس کی اس کو روکیں گے. گورنمنٹ نے اس چیز کو آلریڈی ریئلائز کیا تو انہوں نے یہ لا میں امینڈمنٹ کی, اور اس سال ابھی مجھے پچھلے مہینے جو چیئرمین ہیں انہوں نے ممبرز کو سب کو بلایا اور انہوں نے کہا جی اس کو فیز آؤٹ کیا جائے, اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. ٹھیک ہے جی, اور وہ اس کے لیے پہلا جو سیکٹر انہوں نے سلیکٹ کیا وہ سگریٹ ہے کہ جی اس کے اندر یہ سٹیکر سسٹم لایا جائے. اب وہ سٹیکر سسٹم کو سے صرف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اس پہ سیل ٹیکس پیڈ ہے. ٹھیک ہے, جو یہ بات کر رہے ہیں نا اس میں پیمنٹ کو ویریفیکیشن کے لیے رکھا گیا. یہ بات کرتے ہیں کہ جو ٹکٹ بائی کرے گا پہلے ٹیکس دے گا. ہاں ٹھیک ہے, بالکل. اس میں کلیکشن پہلے ہے, ٹھیک ہے, سٹیکر بعد میں جاتا ہے, اور سٹیکر جو اس کی رسید جب واپس جائے گی اس کی کاپی تو وہ پوری ڈاکومنٹیشن ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے, ڈاکومنٹیشن بھی ہو گئی. ہاں, تو یہ دس از ٹو پارٹس آف اٹ. بات یہ ہے کہ گورنمنٹ ریئلائز کرتی ہے کہ یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں, یہ سسٹم کام کرتا ہے, تو انہوں نے بیچ میں لا میں لکھا ہے نا یہ چیز امپلیمنٹ ہو سکتی ہے, گورنمنٹ ریئلائز کرتی ہے, لیکن وہی بات ہے ول چاہیے. لیکن یہ سسٹم گورنمنٹ بنا بھی دے فیل ہو جائے گا جب تک کہ آپ یہاں کے ریٹیلر کو, جب تک کہ یہاں کی عوام کو یہ نہیں سمجھائیں گے کہ اس کا فائدہ کیا ہے. جب انہوں نے جو خوبصورت بات کی کہ سیمنٹ کی بوری جو ہے وہ 600 کی بجائے وہ 300 کی انہیں پتہ لگے گا ہمیں ملے گی, جب مینوفیکچرر کا ٹیکس ختم ہو جائے گا, ڈسٹریبیوٹر کا ٹیکس ختم ہو جائے گا, صرف ٹیکس عوام نے کنزمپشن پہ دینا ہے, تو آپ یہ سوچیں گے ہر جگہ کی ٹیکسیشن اور 25 طرح کے ٹیکس ختم ہو جائیں گے. یہ بہت بڑی چینج ہے. جب یہ پیسہ آتا ہے 100 کوئی کرپشن بھی کرے گا تو اس نے اس کو کنزیوم تو کرنا ہے نا, وہ اس پہ ٹیکس دے گا. وہ نا کنزمپشن کو وہ ان کا اور بھی نظام ہے, باہر پیسہ لے آؤ, اس کے اوپر بھی انہوں نے سارا نظام دیا ہوا ہے. وہ ہم انفولڈ نہیں کر رہے, ہم تو صرف یہ کر رہے ہیں کہ پیسہ پہلے ان کے اوپر آ جائے, پھر بات آگے بھی بڑھے گی, پیسہ ہوگا. اب سب سے بڑی جو بات ہے کہ آپ کا IMF ختم, دور ہو جائے گا, قرضہ بالکل ختم. اب بتائیے کہ آپ اپنی پالیسی ہوگی, انڈیجنس پالیسیز ہوں گی, انڈیجنس ہمارے لیڈرز ہوں گے, یہاں کا نظام ہوگا, جو مرضی کریں, پھر آپ اپنے ملک کو جو مرضی رکھیں. پیسہ اس قدر مطلب جلدی سے دیا جا رہا ہے. کہاں اب دیکھیں نا 70 سال کے بعد وہ 36 کھرب پہ آئے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں پچھلے 15 سال سے کہ جناب یہ نظام کرو, اس کو سوچو, بیٹھو, نظام ہم آپ کو بتاتے ہیں, کوئی اس پہ خرابیاں ہیں, خامی ہیں تو نکالیں اس کو, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم کو یہ تو نہیں ہے کہ بھی اگر نہیں ہے وہ نکالیں, پھر آپ کے پاس اگر 100 کھرب بھی آتا ہے تو سر آپ یہ نظام دیکھو جن کا دیا ہوا ہے پیچھے 5. اس کتاب کی جو خوبی ہے نا جس میں انہوں نے یہ سارا کو الیبوریٹ کیا ہے جی, اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ صرف کلیکشن کا نہیں بتاتی, سپینڈنگ کی سائڈ بھی بتا رہی ہے. یہ پورا بجٹ دے رہی ہے کہ پاور پلانٹ کیسے لگیں گے, اسکول کیسے بنیں گے, برجز کیسے بنیں گے, انفراسٹرکچر کیسے کھڑے ہوں گے, کہاں پہ آپ لونز کیسے پے کریں گے, آرمی کیسے اسٹیبلش ہوگی, بہت کچھ ہے اس میں. میں وہی پہلے سٹارٹ پہ ایک بات کی, ان سے اختلاف جو ہے نا اس بک میں 100 باتیں ہیں, 20 باتوں پہ ہو سکتا ہے, صحیح 80 باتوں پہ ہو سکتا ہے, اس میں 20 باتیں تو کام کی ہوں گی. پڑھنے والوں کو پڑھنا چاہیے, پرفیکٹ ہے. یہ اس ملک میں جو بیٹھے ہوئے صاحب اقتدار ہیں ان کو اس پہ بیٹھنا چاہیے, سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی نہ آئے, لیکن اس کے اندر سپینڈنگ کے حوالے سے, انکم کے حوالے سے اس ملک کو چلانے کے لیے بہت کچھ ہے. سر وہ تبدیلی کے نعرے ضرور لگتے ہیں, اور یہ اس کتاب میں جو سسٹم خان صاحب نے واضح کی ہے اس میں کوئی شک نہیں, صرف ہمیں اپنی نیت
सिम्मत नजरियात सीधे करने की जरूरत है और कुछ भी नहीं है। अगर 13 करोड़ मोबाइल यूजर हैं और एक यूजर मोबाइल को देख भी नहीं रहा, उसका बैलेंस खत्म हो जाता है तो वो कॉल नहीं कर सकता, सिस्टम ही है ना। चलिए जी, अब टाइम खत्म हो गया, तो इफ्तिखार साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए, अपना टाइम निकाला हमारे लिए और बड़ी मुफीद बातें आपने यहाँ की है। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएँ और एक अच्छी चीज़ के लिए लोगों को आगाह किया। नाज़रीन, आपके सामने जो बातें हुई हैं इसका फैसला आपने करना है और अवाम ने करना है जिन्होंने सुना है। मुझे जुल्फ़िकार खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।